बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक अहम टॉपिक पे आज आपसे बात करनी है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका क्या तरीका होना चाहिए। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा आज का ये है कि इन्वेस्ट लाइक अ प्रोफेशनल। बजाय इसके कि आप एक आम आदमी के तौर पे इस मार्केट में लोगों से पूछते फिरें कि मैं क्या बेच दूं, क्या ले लूं, और ये जो काम आजकल हो रहा है स्टॉक मार्केट में कि आप 15 रुपये 20 पैसे पे ले लो और 15 रुपये 50 पैसे पे बेच दो और 14 रुपये 95 पैसे का स्टॉप लॉस लगा दो, तो ये एक प्योर गैम्बलिंग का तरीका है। इसमें इतनी सक्सेस नहीं है। आपको ये इस टाइम अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मार्केट जो है एक बुल रन में है और ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे हैं और आपका जो स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, तो आप फील कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। नो डाउट कि इसमें इस तरीके से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये डे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आता है। थोड़ा-सा ये आप कह सकते हैं कि ये सट्टेबाज़ी में आता है। ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्टॉक मार्केट से, एक पुरसकून तरीके से अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, तो ये एक बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। और इसमें अगर आप हर टाइम अपनी ट्रेड स्क्रीन को देखते रहते हैं और उसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, प्रॉफ़िट्स करके भी परेशान रहते हैं कि मैंने 15 का बेच दिया, वो 16 का हो गया, फिर वो 17 का हो गया और फिर आप उसमें दोबारा कूद पड़े, और इस तरह ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जिसमें ना प्रॉफ़िट में सुकून है और ना ही लॉस में। तो आप हमेशा इस स्टॉक मार्केट में इस तरीके से काम करें कि आपको प्रॉफ़िट भी हो और आपको सुकून भी मिले, ना कि आप हर टाइम ट्रेड स्क्रीन देखते रहें। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स दूँगा आपको, अगर आप उन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमाएँगे और लॉन्ग टर्म के लिए आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। पहला है हमारा पॉइंट, हाउ टू सेलेक्ट अ कंपनी टू इन्वेस्ट। ये पहले मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आप कंपनी को सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसकी फेयर वैल्यू को कैसे डिटरमिन करते हैं। वो थोड़ी-सी साइंटिफिकली है, जिसमें फार्मूला वगैरह लगता है। यहाँ पे हम आम सेंस की बातें करेंगे, कॉमन सेंस से आप को कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो देखें, आपने जब कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है तो आपने देखना है कि क्या आपको उस कंपनी के बारे में कोई नॉलेज है, उसका थोड़ा-सा नॉलेज गेन करें, कंपनी के मैनेजमेंट को थोड़ा-सा देखें। कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसके स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं आप कर रहे, आप कंपनी में इन्वेस्ट करें। आप समझें कि आप उसके मालिक हैं। तो जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो आप थोड़ा-सा उसको 10-15 मिनट में ही आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ आप उसका नॉलेज गेन करते रहें तो आपको उस कंपनी के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चल जाएँगी और आपको उसके फ़ैसला करने में बहुत आसानी होगी कि आपको किस लेवल पे प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए या उसके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। ये जो कंपनियाँ होती हैं, ये अपने, अगर कंपनी अच्छी है तो वो 2 से 3 साल में आपको अच्छे प्रॉफ़िट्स कमा के देगी, और जब उनका बुल रन आता है तो आपको प्रॉफ़िट जो है वो महीनों में भी हो सकता है। लेकिन महीनों में आप फिर उसी तरह की बात है कि आप अगर छोटे-छोटे प्रॉफ़िट्स लेके निकलते रहेंगे और एंटर होते रहेंगे तो इन द लॉन्ग रन आपके जो प्रॉफ़िट्स हैं वो सिकुड़ जाएँगे, कम हो जाएँगे, और जब मार्केट हल्का-सा करेक्शन लेगी, बेरिश होगी, तो आप थोड़े-थोड़े लॉसेस करके उनको और मिनिमाइज़ कर लेंगे। तो एट द एंड आपके लॉसेस बढ़ जाएँगे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपने उस कंपनी के बिज़नेस को समझना है कि मसलन ये कंपनी है, कारें बनाती है, इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाती है, और उसकी डिमांड आने वाले वक्तों में क्या होने वाली है, फ्यूचर ऑफ दैट बिज़नेस क्या है। क्या वो चीज़ें फ्यूचर में चलने वाली हैं या फ्यूचर में उनकी डिमांड कम होने वाली है, ये चीज़ें आपने देखनी हैं। इससे पता चलता है कि ये कंपनी आपको फ्यूचर में बाय रखनी चाहिए या उसको सेल करना चाहिए। वैल्यू ऑफ कंपनी जो है वो प्रेज़ेंट में नहीं होती है बल्कि वो फ्यूचर में होती है। जिस तरह हम फंडामेंटली किसी कंपनी को चेक करते हैं, उसका प्रॉफ़िट देखते हैं, उसके ग्रोथ देखते हैं कि इसके प्रॉफ़िट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं,
تو جب وہ ہم گروتھ دیکھتے ہیں تو ایکچولی اس کا پھر ہمیں فیوچر کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی ہر کوارٹر میں پہلے سے زیادہ پیسے کما رہی ہے، تو یہ چیز اس کی پازیٹیو ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا بزنس بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپنی ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہے، یہ اس کی جو مینجمنٹ ہے ہر ٹائم کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی ہے۔ اگر اس کی مٹیریل انفارمیشنز بار بار آ رہی ہیں کہ ہمارا فلاں سے معاہدہ ہو گیا ہے، ہم فلاں فیکٹری کھولنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اور جو کمپنی رائٹ شیئر پہ رائٹ شیئر دی جا رہی ہے اور ڈویڈنڈ دے رہی ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے وقتی طور پہ، لیکن آپ اس کو لانگ رن میں اچھا نہیں لے سکتے۔ لانگ رن میں وہی کمپنی اچھی ہے جو اپنے پروفٹ گرو کرتی ہے، اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرتی ہے۔ فیوچر اسٹاک کا ویلیو کیا ہوگی، اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، سائنٹیفک فارمولا نہیں ہے، بس یہی ہے کہ آپ اگر تو آپ کو انسائڈ نیوز ہیں، اس کمپنی کے بارے میں پتہ ہے، آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں یا اس کی رپورٹس کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، تو یہیں سے آپ کو اس کے فیوچر کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بزنس میں نظر رکھتے ہیں کہ یہ بزنس جو ہے یہ کیسا چل رہا ہے اور اس کا کیا فیوچر ہے۔ جیسے فوڈ کا بزنس ہے تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا بزنس ہے، اس کا فیوچر سکیور ہے۔ فارماسیوٹیکل کا بزنس ہے، یہ بھی سکیور بزنس ہے۔ ایگریکلچر کا بزنس ہے تو یہ بھی سکیور جو ہے بزنس ہے۔ تو اس طرح کے بزنس ہیں، اور کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہوتے جاتے ہیں، لیکن اگر کمپنی اچھی ہے تو اپنی جو وہ ورسٹائل ہوتی ہے وہ اپنے بزنس کو آہستہ آہستہ چینج کر لیتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو یونٹی اسٹاک ہے اس نے ماشاءاللہ پچھلے 2-3 سالوں میں بہت ترقی کی ہے۔ یہ اس سے پہلے ایک ٹیکسٹائل یونٹ تھا اور مسلسل لاس میں تھا، تو پھر اس کی مینجمنٹ نے کیا کیا کہ اس بزنس میں ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا، تو انہوں نے اپنا بزنس چینج کیا اور یہ آئل اور اس طرح کے پروڈکٹس کی طرف آ گئے، اور جس میں کافی ساری آج کل جو ہے آٹا وغیرہ ہے اس کی یہ سپلائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں سن رائز کی کمپنی جو ہے وہ پرچیز کر لی ہے۔ تو یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے یہ پروفٹ بھی گرو کر رہی ہے، اور جو رائٹ شیئر دیتی ہے اس سے جو پیسہ جنریٹ کرتی ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ دوسرا ایک پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے کہ کچھ کمپنی ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈیپٹ ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ڈیپٹ کو کلیئر کریں وہ ڈیویڈنڈ دیتی ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے خیال میں کمپنی کو ڈیویڈنڈ کی بجائے اپنے ڈیپٹس کلیئر کرنے چاہیے، اور مزید اس کو پرفارمنس تاکہ اس کی اچھی ہو سکے، اور اس کے آنے والے جو ای پی ایس ہے، جو اس کے پروفٹس ہیں وہ گرو کر سکیں اور وہ مزید اچھا پرفارم کرے۔ ڈیویڈنڈ سے جو ہوتا ہے کمپنی کو کے پاس سرمایہ کی اس سے کمی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے بزنس کو گرو کرنے میں اس کو مشکل پیش آئے گی۔ جس طرح ہم کمپنیاں رائٹ شیئر ایشو کرتی ہیں تو وہ پیسہ ہم سے لے رہی ہوتی ہیں اور بزنس میں لگا رہی ہوتی ہیں، اور بغیر کسی انٹرسٹ ریٹ کے۔ وہ بینک سے بھی لے سکتی ہیں لیکن بینکس والے ظاہر ان سے انٹرسٹ لیں گے، تو وہ رائٹ شیئر ایشو کر دیتی ہیں۔ رائٹ شیئر سے ہم ان کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کمپنی ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو وہ ہمیں پیسہ دے رہی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں پیسہ دے، وہ یہ پیسہ بزنس میں لگائے اور بزنس کو اتنا گرو کرے کہ وہ اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھتی جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو صرف ڈیویڈنڈ بیس پہ آپ کسی کمپنی کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے ہیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کیسا پرفارم کر رہی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہائی مارجن کمپنی۔ کچھ کمپنی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ مہنگے داموں بیچتی ہیں، بناتی سستی ہیں، بیچتی بہت مہنگی ہیں، تو وقتی طور پہ تو وہ کمپنیوں کے اچھے پروفٹس آتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن یہ کمپنیاں فیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب ان کے کمپیٹیٹرز آتے ہیں تو وہ ان کو پھر فیل کر دیتے ہیں۔ ایسی کمپنیاں کے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ اپنی چیزیں بہت زیادہ مہنگی بیچ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پروفٹس بھی بہت زیادہ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی اچھا کمپیٹیٹر آتا ہے تو یہ کمپنی جو ہے پھر بالکل ہی زیرو ہو جاتی ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کمپنی کے اگر زیادہ ہائی مارجن ہیں تو کمپنی کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ سٹیک ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ جب کوئی اسٹاک پرچیز کرتے ہیں یا کمپنی کے بزنس میں اس میں اسٹاک کو لیتے ہیں، تو یہ جو میں نے آپ کچھ باتیں بتائی ہیں تو وہ آپ نے اس کا ڈیسیجن لے لینا ہے کہ یہ جو میں اس میں انویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے کر رہا ہوں یا شارٹ ٹرم کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ آپ نے اس کو پرچیز کرتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، اور اسی اکارڈنگلی آپ نے نیکسٹ جو ہے اس میں اپنا پروفٹ بک کرنا ہے۔ اگر وہ لانگ ٹرم ہے
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے 100 کا اسٹاک لیا ہے اور آپ کا ٹارگٹ 150 ہے تو 150 پہ ہی آپ اس کو سیل کر دیں. آپ نے کنڈیشنز دیکھنی ہیں, کمپنی کو دیکھنا ہے کہ کمپنی کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے اور اس کے پروفٹس بہت زیادہ اچھے گرو کر رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ اپنے جو ٹارگٹ ہوگا پرائس پروفٹ ٹارگٹ اس کو آگے کر سکتے ہیں. بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں لیول وائز اس میں پروفٹ ٹیکنگ کر لیں. یعنی کہ اگر آپ نے 100 کا اسٹاک لیا ہے, 150 کا ہو گیا ہے, تو آپ نے جو 100 پہ اس میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اتنی انویسٹمنٹ آپ 150 میں اس میں رہنے دیں, اور جو آپ کو پروفٹ ہوا ہے, جو پیسے بچے ہیں, صرف اس پیسے کو اسٹاک بیچ دیں. مثلا آپ نے 100 پہ 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ اسٹاک 150 روپے کا ہو گیا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سارے کو سیل کریں, بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو 50,000 روپے آپ کو بچ رہا ہے اتنے کا اسٹاک بیچ دیں, اور جو 1 لاکھ روپے کی پرنسپل اماؤنٹ ہے اتنے کا اسٹاک وہ رہنے دیں. اور اسی طریقے سے جب وہ اوپر چلتا جائے تو آپ جو اس کے پروفٹ ہے وہ نکالتے جائیں اور اپنا 1 لاکھ روپیہ مینٹین رکھیں. تو یہ جو پیسہ آپ کا اس میں سے نکلے گا, اس کو آپ کسی دوسرے اسٹاک میں انویسٹ کرتے جائیں. تو ہمیشہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے, اپنی جو سیونگز ہیں ان کو بڑھاتے جائیں, اور اپنے جو نمبر آف اسٹاکس ہیں ان کو بھی سلولی بڑھاتے جائیں. تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈائیورسیفائڈ بھی ہوتی جائے گی, اور آپ کو اس میں انویسٹمنٹ میں ایک خاص سکون اور مزہ بھی آئے گا کہ آپ کے جو اسٹاکس ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے, تو سب کی جو ان میں سے کوئی نہ کوئی اسٹاک جو ہے وہ آپ کو پروفٹ دیتا رہے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا ایک پورٹ فولیو بنائیں اور اس کو ڈائیورسیفائی کریں. اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ کچھ چیدہ سے ہیں. آپ کے پورٹ فولیو میں کم سے کم 10 اسٹاکس ہونے چاہیے, یہ آپ کو رسک سے بچائیں گے اور آپ کی جو سیونگز ہیں ان کو سیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. اور بہت زیادہ اسٹاکس بھی نہیں ہونے چاہیے, میکسیمم 20 سے 25 اسٹاکس ہونے چاہیے, اور پھر ہر اسٹاک بھی آپ کا 4 سے 10% ہونا چاہیے. 4% کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا کوئی اسٹاک چل پڑے تو وہ اتنا ہو کہ آپ کو اس میں کچھ پروفٹ بھی ہو جائے. اور 10% سے زیادہ اس لیے نہیں جانا ہے کہ اگر کوئی اسٹاک جو ہے وہ آپ کی رانگ سلیکشن ہو جائے اور وہ اسٹاک بہت بری طریقے سے گر جائے تو آپ اس میں اسٹک نہ ہوں, آپ کا جو باقی پیسہ ہے 90% وہ سیف رہے. اسی طرح سیکٹر وائز بھی آپ ایک ہی سیکٹر کے سارے اسٹاک نہیں سلیکٹ کریں, آپ 5 سے 8 سیکٹر میں جائیں اور کسی بھی سیکٹر میں بھی ایک خاص لمٹ رکھیں, 20-25% رکھیں, اس سے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں, تاکہ کوئی اگر سیکٹر ہی کی بیڈ نیوز آ جائے اور وہ کچھ عرصے کے لیے اسٹک ہو جائے یا بیرش ہو جائے تو آپ کا پیسہ تھوڑا سا سیفٹی کی طرف رہے. تو یہ تھی آج کی اہم باتیں, اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی. یہ میں نے ویڈیو کافی محنت سے بنائی ہے اور کافی سارے پوائنٹس اکٹھے کیے ہیں, تاکہ جو آج کل کا کلچر چل رہا ہے اسٹاکس کے بارے میں, ایک گیمبلنگ چل رہی ہے, ایک کیسینو بازار مچا ہوا ہے, ایک اس سے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیف رکھیں. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ایڈکشن میں نہ آئیں. ہر ٹائم جو ہے ٹریڈسنگ کو مت دیکھیں, اس سے آپ کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی جو اس کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو صحت ہے, دماغی جو صحت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. سوشلی آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنی لائف کو اچھا ٹائم دیں اور اپنے ٹائم کو سیو کریں, اور یقین مانیں کہ اس طریقے میں زیادہ پروفٹ ہوگا آپ کو جتنا آپ کم ٹریڈس کو دیکھیں گے. اپنے گولز سیٹ رکھیں اور اس میں آپ لانگ ٹرم کی طرف جائیں اور ایک طریقے سے جائیں. اپنے پروفٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے بک کریں, کیش اپنے پاس رکھیں, اور اگر آپ ایک لمٹ لگا دیں, جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے 10 ملین سے اسٹارٹ کیا ہے اور سال کے اینڈ پہ آپ کا وہ تقریباً 15 لاکھ 20 لاکھ ہو گیا ہے, تو کنڈیشن یہ لگائیں کہ آپ پھر اس میں سے 5 لاکھ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ انویسٹ کر دیں, گولڈ میں لگا دیں, پراپرٹی میں لگا دیں, یا پھر کسی بھی اور جگہ انویسٹمنٹ کریں. تو اس طریقے سے بھی آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس طرح کی میں اور ویڈیوز لاتا رہوں گا انشاءاللہ, اور ہم مزید اس کو بہتر کریں گے کہ اس طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اوکے, اللہ حافظ.